बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नौजवान सपेरे ने तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर लिए, मगर सांप किसी तरह भी काबू न आया। ऊंची आवाज़ में मुसलसल 1 घंटा बीन बजाने से उसका सांस बुरी तरह से फूल चुका था। दिल की धड़कन से यूं लगता था जैसे उसका दिल अभी उसका सीना चीरकर कहीं बाहर ना आ जाए। उसकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तमाम जिस्म पसीने में शराबूर था और फिर वो लड़खड़ाकर गिरा और बेहोश हो गया। उसके गिरते ही सांप सूरत के साथ आगे बढ़ा और उसकी पिंडली में अपना जहर उगलकर कांटेदार झाड़ियों में गायब हो गया। ठीक 2 घंटे के बाद वो सपेरा अपनी कटिया में बिस्तर पर पड़ा था और उसके ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद उसके इर्द गिर्द जमा थे। उसकी माँ चीख चीख कर बैन कर रही थी कि अचानक एक मुअम्मर सपेरा अपने एक हाथ में बीन और एक हाथ में चमड़े का एक थैला उठाए कटिया में दाखिल हुआ। उसकी घनी मूछें और बड़ी हुई दाढ़ी के बाल उसके तमाम चेहरे पर छाए हुए थे। उसके दाखिल होते ही कैसर का बाप उसके पांव पकड़कर बैठ गया और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, बाबर उस्ताद, तुम्हें खुदा का वास्ता मेरे बेटे को बचा लो। मुअम्मर सपेरे ने तमाम अफराद को इशारे से बाहर जाने का कहा और फिर कैसर के बाप अक्कू से बोला, हौसला रखो अक्कू, हौसला रखो, कुछ भी नहीं होगा। मैं ज़रूरी जड़ी बूटियाँ और मंका भी साथ लाया हूँ। कैसर अभी तक बेहोश पड़ा था। उसका तमाम जिस्म जर्द पड़ चुका था। आंखों के गिर्द स्याह रंग के गहरे हल्के बन चुके थे। उस्ताद ने कैसर की माँ को कटिया से बाहर भेज दिया और कैसर के जिस्म से तमाम लिबास उतार दिया और उस जगह का जायजा लेने लगा जहाँ सांप ने उसे काटा था। वो कैसर की पिंडली में वो जगह देख चुका था जहाँ सांप ने दांत गाड़े थे। उस्ताद ने एक मरहम सुराखनुमा निशानों पर लगाया और एक जड़ी बूटी कूटकर उसका अर्क कैसर के मुंह में टपकाया। तो फिर कैसर ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलना शुरू की। फिर अक्कू से उस्ताद ने कहा कि वो ज़रा उसके साथ उसके डेरे पर चले। उस्ताद के साथ अक्कू हो लिया। रास्ते में दोनों ने आपस में कोई बात न की, मगर कटिया में दाखिल होते ही अक्कू बोला, उस्ताद क्या हुआ? मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? अक्कू, मैं जो बात तुझे बताने लगा हूँ उसे ज़रा ध्यान से सुनना। उस्ताद ने कहा, हाँ हाँ उस्ताद, मैं पूरे ध्यान से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, तू बता। उस्ताद ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद कहना शुरू किया, ये आज से तकरीबन 60 साल पहले की बात है, जब मैं तेरे बेटे कैसर की तरह जवान था। मैं भी इसी तरह शीश नागों की तलाश में अकेला या अपने दादा के साथ रातों को जंगल में निकल जाता था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैं अपने दादा के साथ शीश नागों की तलाश में गया तो हमें एक अजीबो गरीब सांप नजर आया जो 4 फुट के करीब लंबा था। उसका रंग सुर्ख और सुनहरा था। फिर वो सांप एकदम हमारे सामने फन फैला के खड़ा हो गया और ज़मीन से तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा हो गया। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे शिकारी की आंख में शिकार को देखकर पैदा होती है। मैं अपने दादा के साथ बीन बजाने लगा, मगर एक वक्त आया कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं चकराकर गिर पड़ा। सांप इसी तरह फन फैलाए खड़ा था। मुझे गिरता देखकर दूसरी तरफ लिपका, मगर मेरे दादा ने खुद को उसका शिकार बना लिया और मुझे बचा लिया। जब मुझे होश आया तो बाबर उस्ताद, बाबर उस्ताद। बाबर से कैसर की माँ नसीरन के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। उस्ताद और अक्कू फौरन बाहर लिपके। नसीरन चीखती चिल्लाती हुई आ रही थी। क्या हुआ नसीरन, कैसर तो ठीक है ना? अक्कू ने घबरा कर पूछा। वो उसे कोई बात नहीं बन पा रही थी। उस्ताद ने अक्कू को अपना चमड़े का थैला लाने को कहा और अक्कू के झोंपड़े की तरफ भागा। नसीरन ने रास्ते में अक्कू और उस्ताद को बताया कि कैसर का सारा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता फट रहा है और उसकी बाहें जिस्म के अंदर घुसती जा रही हैं। फिर अक्कू और बाबर उस्ताद कटिया के अंदर चले गए, मगर नसीरन बाहर ही गिरकर बेहोश हो गई। कैसर की हालत देखकर बाबर, उस्ताद और अक्कू बेहोश होते होते बचे।
دونوں ایک ساتھ کٹیا سے باہر نکل آئے۔ ان کے چہرے خوف کی وجہ سے زرد پڑ چکے تھے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد استاد بستی سے کچھ فاصلے پر تمام بستی کے مرد، عورتوں اور بچوں کے درمیان بیٹھا کہہ رہا تھا، میرے بچوں، آج جو باتیں میں تمہیں بتانے والا ہوں تم آج تک ان سے بے خبر ہو، لیکن اب یہ ضرورت آن پڑی ہے کہ میں تم سب بستی والوں کو اس سے آگاہ کروں۔ دراصل کیسر کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہے، مگر یہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ انسانی نسل کا کوبرا سانپ ہے۔ انسانی نسل کا کوبرا سانپ؟ بے اختیار بستی کے لوگوں کے منہ سے نکلا، گویا ان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ تمام لوگ آباء و اجداد سمیت اپنی ساری زندگی سانپوں میں گزار چکے تھے، مگر آج تک انہوں نے ایسی کسی نسل کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ پھر ایک سپیرے نے جرأت کے ساتھ پوچھا، استاد کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا کوئی کوبرا بھی انسانی نسل سے ہو سکتا ہے؟ میرے بچے، بابر استاد نے کہا، پھر ایک تسلسل سے کہنا شروع کیا، آج سے تقریباً 60 سال پہلے کی بات ہے، میں کیسر کی طرح ایک جوشیلا نوجوان ہوا کرتا تھا اور اکثر شیش ناگوں کی تلاش میں دور دور جنگلوں میں چلا جاتا۔ پھر ایک دن میں اپنے دادا کے ساتھ ایک بہت دور کی بستی ڈوگا میں شیش ناگ کی تلاش میں چلا گیا۔ وہاں ہماری ملاقات ایک جوگی سپیرے ساگر سے ہوئی۔ وہ اس وقت تقریباً 70 سال کا ایک تجربے کار اور مشہور سپیرا تھا۔ اس نے ہمیں اپنا مہمان بنایا۔ ہم رات میں اس کے مکان میں ٹھہرے۔ اس کے پاس انتہائی خطرناک اور نایاب نسل کے سانپ اور ناگوں کے علاوہ کوبرا نسل کے خطرناک شیش ناگ بھی موجود تھے۔ ان میں سے اکثر کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا، مگر میرے دادا کے لیے ان میں سے کوئی بھی نیا نہیں تھا، سوائے ایک سرخ اور سنہرے رنگ کے کوبرا سانپ کے جو ایک شیشے کے مرتبان میں مردہ پڑا تھا۔ جب ہم نے ساگر سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ اس کو کوبرا سانپ کو انسانی نسل کا کوبرا کہتے ہیں، اور اسے اس کے والد نے اپنی جان پر کھیل کر بڑی ہی مشکل سے ایک خنجر سے مارا تھا، اور پھر اپنے آباء و اجداد سے سنی ہوئی وہ داستان ہمیں سنائی جس کی وجہ سے یہ انسان نسل کا کوبرا وجود میں آیا تھا۔ جوگی نے ہم سے کہا، جو بات میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ ایک ناقابل یقین بات ہے، مگر یہ بات سچ ہے اور اس نے اپنے والد سے سنی ہے۔ یہ بہت پہلے کی بات ہے، جس وقت ڈوگا کا تمام علاقہ گھنے جنگل کی صورت میں تھا۔ ڈوگا کے قریب ایک شمل نامی جگہ ہے جو سانپوں کی مشہور اور نایاب قسم کی نسلوں کا مسکن ہے۔ وہاں ہر طرح کے زہریلے سانپ، شیش ناگ، کوبرا غرض کے تمام نسلوں کے سانپ موجود ہیں۔ اس دور میں ڈوگا میں کینچی نام کا سپیرا آیا اور ڈوگا میں ایک کچا مکان تعمیر کر کے رہنے لگا۔ دراصل اسے ایک ناگن کی تلاش تھی جو ان قریب 100 سال کی عمر کو پہنچ کر انسانی روپ دھارنے والی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہ ناگن شمل یا ڈوگا میں کسی جگہ ہے، چنانچہ کینچی نے ڈوگا میں ڈیرا ڈال لیا تاکہ اس ناگن کو تلاش کر سکے۔ چونکہ ڈوگا ایک جنگل تھا اس لیے یہاں کئی اقسام کے پھول کے درخت بھی تھے اور اسے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی دقت اٹھانی نہیں پڑتی تھی۔ وہ سارا دن جنگل میں گھومتا پھرتا، بین بجاتا اور ناگن کو تلاش کرتا رہتا، مگر اسے کہیں بھی ناگن کا نام و نشان تک نہیں مل سکا۔ مگر اس دوران اس نے کئی نایاب سانپ حاصل کر لیے تھے، چنانچہ وہ واپس اپنی بستی کی طرف چلا گیا۔ مگر کچھ ہی عرصے کے بعد وہ دوبارہ واپس آیا۔ اس مرتبہ اس کا بھائی بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کا یہ معمول تھا کہ پورا دن شمل کے گھنے جنگل اور جھاڑیوں میں ناگن کو تلاش کرتے، مگر روزانہ ناکام واپس آتے۔ پھر ان کی کوشش نے ایک دن انہیں شمل میں ایک ناگن کی پھنکار سنائی دی تو وہ دونوں بہت محتاط ہو گئے، اور پھر جیسے ہی ایک سرخ اور سنہری رنگ کی ناگن گھنی جھاڑیوں سے نکل کر سامنے آئی۔ وہ ناگن ایک انسان کی طرح جسامت رکھتی تھی، یعنی ایک عام انسان اگر لیٹ جائے اور سانپ کی کھال اوڑھ لے تو بالکل اس ناگن کی طرح دکھائی دے گا۔ کینچی نے بڑی احتیاط سے اس ناگن پر بین کا سحر انگیز جال پھینکا اور وہ پوری طرح ان کے شکنجے میں پھنس چکی تھی۔ وہ دونوں بھائی اس ناگن کو اپنے مکان میں لے آئے۔ وہ دونوں بھائی بہت تجربے کار سپیرے تھے، اس لیے جان گئے کہ یہ ناگن ان قریب 100 سال کی ہونے والی ہے اور بہت جلد انسان بننے والی ہے۔ چنانچہ کینچی نے اپنے بھائی سے کہا، راجو یہ ناگن انتہائی خطرناک ہے، ہم دونوں کو اس سے بہت محتاط ہونا پڑے گا۔ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو اور شاید ہمیں اسے جال ہی میں رکھنا پڑے،
اور اس کی جسامت اور عمر کے مطابق اس کی خوراک بھی زیادہ ہوگی۔ اسے ہم چھوٹے موٹے سام کھلا دیا کریں گے تاکہ یہ زندہ رہے، مگر ہم اسے بستی تک کیسے لے کر جائیں گے؟ اور پھر دونوں بھائیوں نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ راجو جو واپس اپنی بستی جائے گا اور بستی کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائے گا، پھر جو بستی کے بزرگ سپیرے فیصلہ کریں گے ویسا ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ اگلی صبح راجو نے واپسی کی تیاری کی اور پھر کینچی سے چند دن میں واپس آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ راجو کے جانے کے بعد کینچی ایک بار پھر تنہا ہو گیا۔ چنانچہ اپنا دل بہلانے کے لیے وہ اپنے سانپو کو دیکھنے میں لگ جاتا۔ وہ جیسے جیسے سانپو کو دیکھتا جاتا ویسے ہی اس کے ذہن میں ماضی کی یادیں تازہ ہونے لگتی کہ اس نے کس کس طرح جتن کر کے ان تمام سانپو کو پکڑا تھا۔ مگر جب اس کی نظر ناگن پر پڑی تو اسے ناگن کے جسم میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی جو پہلے نہ تھی۔ پھر جب اس ناگن کو غور سے دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ ناگن کا رنگ بدل رہا تھا۔ سرخ اور سنہرے رنگ میں خاکی رنگ کی آمیزش پیدا ہو رہی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے۔ 5ویں دن ناگن ایک حسین و جمیل دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی، جس کا جسم سرخ اور سنہرا تھا۔ اس ناگن کی شرابی آنکھوں نے اپنا سحر بکھیرنا شروع کر دیا تھا۔ ادھر راجو بستی میں پہنچ گیا تھا اور تمام بستی والوں کو اکٹھا کر کے خوشخبری دی کہ اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک ایسی ناگن پکڑی ہے جو کچھ عرصے کے بعد انسان کا روپ دھارنے والی ہے۔ تمام بستی والے یہ خبر سن کر خوشی سے ناچنے لگے، مگر جمالو کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی۔ جمالو بابا نے بستی والوں سے کہا، ایسی ناگن جو بہت جلد انسان بننے والی ہو بہت زیادہ پر اسرار قوتوں کی مالک ہوتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ناگن بن گئی تو وہ کینچی کو اپنے سحر میں مبتلا کر دے گی۔ چنانچہ تمام بستی والوں نے جمالو بابا کے کہنے پر ڈوگے کی طرف بہت جلد پہنچنے کی کوششیں شروع کر دی، اور پھر تمام لوگ قافلے کی صورت میں ڈوگا پہنچ گئے۔ ڈوگا پہنچ کر تمام بستی والے حیران رہ گئے کہ ناگن ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا جمالو بابا نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ کینچی اس ناگن کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا اور اسے زندگی بھر کا ساتھی بنانے کا خواہش مند تھا۔ جمالو بابا اور بستی کے سارے لوگ بشمول راجو کے سمجھاتے رہے، مگر وہ یہی کہتا رہا کہ یہ پہلے ناگن تھی مگر اب نہیں، اب یہ ایک لڑکی ہے، بالکل انسان۔ اگر یہ ناگن تھی اور اگر ہے بھی تو پھر بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر ہم کسی انسان کو قتل بھی نہیں کر سکتے۔ پورا قبیلہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کے سر پر ناگن کا سحر طاری ہو چکا تھا۔ راجو اپنا سر پیٹتا رہ گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بستی میں خبر پھیل گئی کہ وہ ناگن دوشیزہ ماں بننے والی ہے۔ جمالو بابا یہ خبر سنتے ہی کینچی کے پاس گئے اور اسے خبردار کیا کہ ناگن انسانی وجود میں آ کر بھی ایک ناگن ہی ہے، اور اگر اسے ختم نہ کیا گیا تو بستی والوں پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ مگر کینچی کے پاس تو اب ایک اور دلیل تھی۔ چنانچہ اس نے جمالو بابا کو برجستہ جواب دیا کہ ناگن اب اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، جس پر جمالو بابا نے اسے بتایا کہ ناگن ہمیشہ سانپ کو ہی جنم دیتی ہے، اور چاہے کچھ بھی ہو تمہاری اولاد سانپ ہی ہوگی، اس لیے اسے جلد از جلد ختم کر دو۔ مگر یہ حقیقت جان لینے کے باوجود کینچی کسی طرح رضامند نہ ہوا اور پھر ناگن ماں بن گئی تو کینچی کی آنکھیں کھلی، کیونکہ واقعی اس کی اولاد سنہری اور سرخ رنگ کا انسان نما کوبرا سانپ تھا۔ کینچی چیختا چلاتا جمالو بابا کے پاس پہنچا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جمالو بابا نے کہا، میں نے تمہیں پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ناگن کبھی انسان کو جنم نہیں دے سکتی، مگر تم پر تو ناگن کا جادو چڑھ چکا تھا۔ کینچی منت سماجت کرنے لگا کہ کسی بھی طرح اس سے دونوں سانپوں کی جان چھڑواؤ، اللہ کے واسطے اس کی مدد کرو۔ جمالو بابا نے کچھ دیر سوچا اور پھر اسے ایک خنجر دیا اور کہا کہ اسے اس ناگن کی گردن میں دھوکے سے اتار دو اور پھر اسی خنجر سے اس کوبرا کو بھی ختم کر دو۔ ناگن کو ختم کرنے میں کینچی کامیاب ہو گیا، مگر اس کا بچہ کوبرا اس سے بچ کر بھاگ گیا۔ جمالو بابا نے ناگن کے جسم کو جلا دیا تاکہ وہ کسی روح کی شکل میں نہ آ جائے۔ اس واقعے کے بعد کوبرا کو اس علاقے میں کئی بار دیکھا گیا، مگر کوئی بھی اسے پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا، اور پھر کوبرا 4 فٹ کا لمبا اور خطرناک کوبرا سانپ بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بابا کو اس کوبرا نے ڈس لیا اور وہ 7 دن میں انسان سے کوبرا بن گیا، اور وہ کوبرا جس انسان کو بھی کاٹتا ہے وہ کوبرا سانپ بن جاتا ہے۔ اس پر کوئی سحر، کوئی طریقہ کار نہیں چلتا،
سوائے اس کے کہ اسے خنجر سے قتل کیا جائے۔ اس سام کو پورے علاقے میں انسانی کوبرا کہا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر بابر استاد خاموش ہو گئے۔ ایک سپیرے نے کہا، بابر استاد، سنا ہے تمہارے دادا کو ڈوگاہی کے علاقے میں زندہ جلا دیا گیا تھا، کیا یہ بھی سچ ہے؟ اور پھر اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ سن کر استاد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاں، یہ اسی دن کی بات ہے، میں اپنے دادا کے ساتھ شمال کی طرف چلا گیا۔ سپیرا ساگر نے ہمیں بہت منع کیا مگر ہم نہ مانے، اور پھر اس نے جاتے ہوئے ہمیں ایک خنجر دے دیا تاکہ ہم اس سانپ یعنی انسانی نسل کے کوبرا کو ختم کر سکے، مگر ہم ایسا نہ کر سکے۔ ہم 1 گھنٹے تک بین بجاتے رہے مگر وہ قابو نہ آیا، اور نہ ہی اس نے ایسا موقع دیا، اور پھر میں لڑکھڑا کر گر پڑا۔ یہ موقع کوبرا کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا۔ وہ فوراً میری طرف لپکا مگر میرے دادا نے اسے مجھ تک پہنچنے سے پہلے روکنا چاہا مگر ناکام ہو گئے، اور پھر وہ میرے ساتھ لپٹ کر سانپ کی راہ میں خائل ہو گئے۔ سانپ نے دادا کو کاٹ لیا۔ میں بے ہوش پڑا رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، اور میں تو اس علاقے میں تھا بھی اجنبی۔ ایک طرف میرے دادا کی لاش پڑی تھی تو دوسری طرف مجھے ہر سمت سرخ انگاروں کی طرح دہکتی ہوئی آنکھوں والے بڑے بڑے پھن پھیلائے زمین سے 2 فٹ کے قریب اٹھے ہوئے سنہری اور سرخ سانپ نظر آ رہے تھے۔ میرا تمام جسم دہشت سے لرز رہا تھا۔ میں نے خوف سے چیخنا چلانا شروع کیا۔ میری آواز میں کچھ دیر کے بعد ایک اور آواز شامل ہو گئی تو میں خوف سے تھرا اٹھا، مگر میرے خاموش ہونے پر مجھے پتا چلا کہ مجھے کوئی بلند آواز سے پکار رہا تھا۔ وہ آواز شمال ڈوگا کی طرف سے آ رہی تھی، جس کا مجھے بعد میں پتا چلا۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد جوگی سپیرا میرے سامنے تھا۔ وہ ہمارا انتظار کرتا رہا مگر ہمارے نہ آنے پر اسے خطرے کا احساس ہو گیا، لہٰذا وہ ہماری تلاش میں اس طرف آیا، اور پھر میری چیخو پکار سن کر وہ مجھے پکارتا ہوا گھنی جھاڑیوں اور کانٹوں میں سے گزرتا ہوا مجھ تک پہنچ گیا۔ اس کی آواز سے میری جان میں جان آئی اور میرا خوف قدرے کم ہوا۔ اس کے بعد ہم دونوں بڑی مشکل سے کسی نہ کسی طرح دادا کی لاش کو گھر لے آئے، اور خوف سے کانپتے ہوئے نہ جانے میں کس لمحے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح مجھے ہوش آیا تو برسی والوں کے شور کی آواز پر میں بھاگ کر باہر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے دادا زندہ تھے مگر ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، چہرے کے گرد سیاہ حلقے بنتے جا رہے تھے اور جسم آہستہ آہستہ پھٹ رہا تھا۔ میرے دادا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں التجا کی کہ مجھے زندہ جلا دو، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بستی والوں کے ساتھ اپنے دادا کو زندہ جلانا پڑا۔ یہ کہہ کر بابر استاد دھارے مار کر رونے لگا۔ جو ہی بابر استاد نے داستان ختم کی، کیسر کی ماں اور بابا چیختے چلاتے اپنی کٹیا کی طرف بھاگے۔ نہیں میرے بچے، میں تجھے سانپ نہیں بننے دوں گا، نہ ہی کوئی تجھے جلا سکتا ہے۔ تو میرا بچہ ہے، تو ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے جوان بیٹے کو دیکھ دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے۔ پھر تمام بستی والوں کے زور دینے کے باوجود انہوں نے کیسر کو ہاتھ نہ لگانے دیا، جلانا تو دور کی بات تھی۔ اسی رات بابر استاد کو تیز بخار نے جھکڑ لیا۔ 2 دن تک بابر استاد زندگی اور موت سے جنگ لڑتے رہے، مگر اب وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر چکے تھے۔ وہ آخری دم تک بستی والوں کو یہی نصیحت کرتے رہے، کیسر کو جلا دو، کیسر کو جلا دو، اسے زندہ جلا دو، ورنہ وہ انسانی نسل کا ایک اور کوبرا بن جائے گا۔ 2 دن تک تمام بستی والے بابر استاد کی موت پر آنسو بہاتے رہے۔ بستی والوں کا ایک محسن جو کہ ہر دکھ تکلیف میں ان کے لیے خدا کی طرف سے فرشتہ بن جاتا تھا، ان سے بچھڑ گیا تھا۔ بابر استاد کی موت نے بستی کے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں صرف بابر استاد کی موت کا رنج بھر دیا تھا، اور جب وہ اسے دفنا کر قبرستان سے واپس لوٹے تو انہیں کیسر کا خیال آیا کہ بابر استاد نے انہیں مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ کیسر کو جلا دیا جائے۔ کیسر کو سام کے ڈسنے کا 6واں دن تھا۔ اس کا تمام جسم سرخ اور سنہرے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ بازو کو جسم نے اپنے اندر دسا لیا تھا، دونوں ٹانگیں ایک دوسرے کے اندر دس گئی تھی، چہرہ بگڑ کر بالکل سام کی طرح ہو گیا تھا، زبان باریک ہو کر منہ سے باہر لٹک گئی تھی، اور وہ بہت جلد ایک کوبرے کی شکل اختیار کرنے والا تھا۔ بستی کے تمام لوگ کیسر کے ماں باپ کی منت سماجت کرتے رہے، انہیں دھمکایا، آنے والے وقت سے بھی ڈرایا، مگر انہوں نے کیسر کو آگ نہ لگانے دی۔ اور پھر آنے والی صبح کے وقت بستی والوں نے دیکھا کہ دونوں میاں بیوی عدم کو سدھار گئے تھے، اور پھر اگلے ہی دن جب چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، چاند کی روشنی میں ایک سرخ و سنہری کوبرا جنگل کی طرف تیزی سے بھاگا جا رہا تھا۔